Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class, I am your new Islamiyat teacher, and from today to onwards it is my responsibility to teach you Islamiyat subject. मेरा नाम मोहम्मद आदिल ख़ान है और इंशाअल्लाह जब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर आपको इंशाअल्लाह अपना ब्रीफली इंट्रो भी देंगे और हर एक बच्चे से उसका भी इंट्रो लेंगे। अभी तक के लिए इतना आपके लिए जान लेना काफ़ी है। तो क्लास, आज का टॉपिक और आज का लेसन शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो दुआ के नाम से मुअन्वन है। आज के हमारे चैप्टर का नाम है दुआ की अहमियत और फ़जीलत। सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले और उसके बारे में जानने से पहले उसकी तारीफ़ और उसके मायने को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी बिना पर सबसे पहले हमें इस बात का समझना बहुत ज़रूरी है कि आया दुआ ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं। तो दुआ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने बुलाने या पुकारने के हैं। यानी अरबी ज़बान में दुआ पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है और इस्तिलाह में चूँकि इंसान ज़बान से या अपने दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब अपनी फ़रियाद रसी करता है और इससे पुकारता है और अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है तो इसको हम इस्तिलाहन दुआ कहते हैं। फिर दुआ के बारे में चंद चीज़ें जान लेना आपके लिए निहायत अहम और ज़रूरी है। दुआ बज़ात ख़ुद एक मुस्तकिल इबादत की हैसियत रखती है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि दुआ बज़ात ख़ुद ये किसी इबादत का हिस्सा नहीं है और ना ही किसी इबादत का जुज़ है। जिस तरह नमाज एक मुस्तकिल इबादत है और जिस तरह तिलावत एक मुस्तकिल इबादत है, इसी तरह नवाफिल पढ़ना, हज अदा करना, रोज़े रखना, सदका और खैरात करना, यानी जिस तरह ये सब चीज़ें अपनी जगह मुस्तकिल इबादत की हैसियत रखती हैं, इसी तरह ये दुआ भी बज़ात ख़ुद एक मुस्तकिल इबादत है। इसीलिए इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई जगह मुकर्रर नहीं है, बल्कि जब भी मौका मिले अपने परवरदिगार से दुआ मांगनी चाहिए। और यकीन जाने एक हफ़्ते अगर इंसान इसकी प्रैक्टिस कर ले और इसकी मश्क कर ले तो इंसान अपनी ज़िंदगी में इसके मुस्बत असरात ख़ुद महसूस करना शुरू कर दे। फिर दुआ की कबूलियत के लिए चंद शराइत हैं। यानी अगर इंसान उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए दुआ मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। और सबसे पहली शर्त दुआ की कबूलियत के लिए वो ये है कि इंसान रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करे, यानी हराम से अपने आप को बचाए। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबिल हराम फ़इन्न कुल्ल बतनिन दख़ल फ़ीहि लुक़मतुम मिन हरामिन ला युस्तजाबु दअवुहु 40 यौमा। यानी तर्जुमा, हराम से बचो, बेशक कि जिस पेट में हराम का लुक़मा दाखिल हो जाए उसकी दुआ 40 दिन तक कबूल नहीं होती। यानी जो शख्स हराम खाता है या हराम रोज़ी कमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं करते। तो इसी बिना पर दुआ की कबूलियत के लिए पहली शर्त वो ये है कि इंसान रिज़्क़ हलाल खाने का आदी हो। और दूसरी शर्त दुआ की कबूलियत के लिए वो ये है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचाए। यानी इंसान अपने आप को जितनी कुदरत हो सके उतने अपने आप को कोशिश करते हुए गुनाहों से बचाए। आया जितने भी असबाब मौजूद हो, यानी आजकल के दौर में आप देखें तो गुनाह करना कितना आसान हो गया है एक इंसान के लिए। यानी कि आप मामूली सी चीज़ को भी देख लें, यानी कि एक मोबाइल को भी अगर आप देख लें तो इसके ज़रिए से इंसान गुनाह करने पर कितना आसानी से कुदरत हासिल रखता है। लेकिन जो शख्स अपने आप को गुनाहों से बचाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ایسے شخص کی دعائیں ضرور قبول کریں گے۔ حدیث پاک میں ایک قصہ مشہور ہے جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں مروی ہے۔ مشہور قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے 3 جوانوں کا واقعہ بیان فرمایا، جو ایک مرتبہ کسی سفر کی نیت سے نکلے اور کسی غار میں پھنس گئے، یعنی کہ انہوں نے ایک تیز بارش ہوئی اور تینوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد اس پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر گرا اور دروازہ یعنی جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے اس کو بند کر دیا۔ اب تینوں پریشان، کریں تو کیا کریں؟ تو روایت میں آتا ہے کہ تینوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ یعنی جو نیک اعمال خالصتاً انہوں نے اللہ رب العزت کی رضا جوئی کے لیے کیے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ پیش کرو۔ تو جب پہلے شخص کی باری آئی تو اس نے اپنا نیک عمل پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العزت آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین وہ بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اور میں جو ہے چرواہا ہوں، یعنی کہ بکریاں چرانے کی کام کرتا ہوں، اور میری یہ عادت تھی کہ میں ہمیشہ جب بھی دودھ وغیرہ بکری کا دھو کر لاتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنی اولاد اور بیوی وغیرہ کو دیتا تھا۔ لیکن ایک دن مجھے دودھ وغیرہ لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو میرے والدین بغیر دودھ پیے سو گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرے والدین سو چکے تھے، تو اب مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے والدین کو وہ دودھ فراہم کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو فراہم کروں، تو یہاں تک کہ میں اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا، یعنی اور ان کو جگایا بھی نہیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ ان کو نیند سے جگاتا، اس میں بھی کسی نہ کسی قسم کی ایک بے اکرامی کی صورت تھی کہ والدین کو نیند سے جگا رہا ہے۔ تو خیر یہ اپنے والدین کے پاس اس نے کہا میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ میرے اپنے بچے میرے پیر کے پاس روتے رہے اور مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے نہیں دیا، بلکہ جب صبح ہوئی اور میرے والدین اٹھ گئے تو میں نے ان کو دودھ دیا، اور ان کو دینے کے بعد اپنے گھر والوں کو فراہم کیا۔ تو اللہ رب العزت اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ عمل میں نے خالصتاً آپ کی رضا جوئی کے لیے کیا تو اس پتھر کو دور کر دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کے حکم سے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، یعنی پورا نہیں بلکہ معمولی سے ہٹ گیا۔ پھر دوسرے شخص کی باری آئی تو دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو مزدوری پہ رکھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا کام پورا کیا، لیکن جب میں اس کو اس کی مزدوری دینے ہی والا تھا کہ وہ شخص وہاں سے چلا گیا، اور میں اس کو اس کی مزدوری نہیں دے سکا کیونکہ وہ آیا ہی نہیں۔ تو خیر اس کی جو مزدوری تھی اس سے میں نے کاروبار کیا اور کہیں بکریاں اور اونٹ وغیرہ تیار کر لیے۔ پھر کافی عرصے بعد وہ شخص آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مزدور کو اس کی اجرت دے دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ تمام بکریاں اور تمام اونٹ جو ہیں یہ لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، یہی جو آپ کی اجرت تھی میں نے اسی سے یہ سب کمایا ہے، اور یہ آپ ہی کا ہے اور آپ لے جاؤ۔ خیر وہ شخص خوشی خوشی وہ سارا سامان لے گیا۔ تو شخص نے کہا اللہ رب العزت اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ عمل میں نے خالصتاً آپ کی رضا جوئی کے لیے کیا تو اس پتھر کو غار کے سامنے سے ہٹا دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر وہاں سے تھوڑا سا مزید سرک گیا، یعنی ابھی بھی مکمل وہاں سے نہیں ہٹا۔ تو تیسرے شخص کی جب اپنے عمل کے پیش کرنے کی باری آئی تو یہ جو بات کو ذکر کرنے کا مقصد ہے وہ اسی بنا پر میں نے پورا واقعہ اور پوری حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا، یعنی کہ بات یہ چل رہی ہے کہ انسان گناہ پر قدرت ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو غور سے سنیں۔ تو تیسرے شخص کی جب باری آئی تو اس نے کہا کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ایک چچازاد بہن تھی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ کزن تھی، اور وہ شخص نے کہا کہ میں اس اپنی کزن کے ساتھ گناہ کرنے پر پوری طرح قادر ہو گیا، یعنی کہ کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی۔ اتنے میں اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ اتق اللہ، یعنی اللہ سے ڈر اور ایسا نہ کر۔ تو اے اللہ رب العزت میں نے تیرا نام سنتے ہی اسے چھوڑ دیا اور اس گناہ والی جگہ سے ہٹ گیا۔ اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے ہی کیا تھا، اس لیے اس عمل کو آپ کے ہاں قبولیت حاصل ہوئی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے غار کے دہانے سے چٹان کو مکمل ہٹا دیا اور انہیں موت کے منہ سے نکال کر نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو
تو بچوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کریں اور رد نہ کریں، تو پھر ہمیں بھی اپنے دل کے اندر سے گناہ کے ارادے کو نکالنا پڑے گا، اور ہم اپنے دل کو سمجھائیں کہ یہ گناہ کرنا تو کیا بلکہ گناہ کا ارادہ بھی ہم اپنے دل میں لے کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے۔ تو یہ دو اہم شرائط تھی بنیادی، جس کا اہتمام اگر انسان کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اگلی بات اور اہم بات وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی چند صورتیں ہیں، یعنی اللہ رب العزت بندے کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ حکیم ذات اس کے ہاں قبولیت کی چند صورتیں ہیں۔ چند صورتوں کا کیا مطلب ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ قبولیت کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، یعنی بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ رب العزت وہی چیز اسے اس کے بدلے میں عنایت کر دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ رب العزت بندے کو وہ چیز تو نہیں دیتے جو بندہ دعا میں مانگ رہا ہے، لیکن اس دعا کے کرنے کے بدلے میں کوئی مصیبت اور پریشانی آ رہی ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت اس دعا کے کرنے کی بنا پر اس بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کتنی اہم اور بنیادی بات ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نہ تو بندے کو وہ چیز دیتے ہیں اور نہ اس کے بدلے میں کوئی پریشانی اور مصیبت کو دور کرتے ہیں، بلکہ اس دعا کو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں اور آخرت کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ یعنی جس کی اس تیسری صورت میں دعا کی قبولیت ہو اور وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اسے اس کے اجر و ثواب کے ڈھیر دکھائی دیں گے، تو وہ عرض کرے گا کہ اے مولا کریم، یہ سب تو میں نے نہیں کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے، تو دنیا کے اندر جو دعائیں کیا کرتا تھا، مگر دنیا میں تو نے ان دعاؤں کی قبولیت کے کچھ آثار نہیں دیکھے، تو میں نے وہ تیری سب دعائیں قبول کر لی تھی اور ان کا بدلہ یہاں آخرت میں ذخیرہ کر لیا تھا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھ کر وہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور مجھے میری تمام دعاؤں کا بدلہ یہی مل جاتا، کیونکہ آخرت میں تو ظاہر سی بات ہے انتہائی کشمکش کی صورت ہوگی، ہر بندہ اپنے اعمال کے حوالے سے انتہائی پریشان ہوگا، اور وہاں پر اگر کسی بندے کو اس طرح گفٹ کی صورت میں اعمال مل جائے تو یہ اس کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ تو اسی بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معمولات میں دعاؤں کی کثرت کریں، یعنی جب بھی ہمیں وقت میسر ہو تو ہم جو بھی ہو سکے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ یعنی جوتے کا لیس بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ رب العزت سے مانگو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں بھی ہمیں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت تو بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، یعنی اے میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ، میں تیری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ یعنی کہ جب بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں، اور جو بندہ اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی چند صورتیں تھیں۔ اب انسان دعا کس کیفیت کے ساتھ کرے، تو اس کیفیت کا بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یعنی وہ ذات جو بے قرار آدمی کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے۔ یعنی دعا انسان اس حال میں کرے کہ وہ بے قراری کی کیفیت میں ہو اور اضطراب کی کیفیت میں ہو، اور انتہائی عاجزی اور بے قراری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگے، اور اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ رب العزت میری اس پکار کو ضرور سنیں گے۔ تو ایسے شخص کی پکار اللہ رب العزت ضرور سنتے ہیں اور ایسے شخص کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ اسی بنا پر بندے کو چاہیے کہ خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور جو موجودہ صورتحال آپ حضرات کے سامنے آج کل پیش آئی ہوئی ہے، یعنی کہ ایک پینڈیمک اور وبائی مرض
جو کہ کووڈ-19 کے نام سے آپ حضرات جیسے کہ جانتے ہیں پھیلا ہوا ہے، اور جس نے پوری پاکستان تو کیا پوری دنیا بلکہ پورے عالم میں ایک عجیب بحران پھیلایا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی ہمیں اللہ رب العزت سے خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے ہمیں عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کوئی ایسی دعا بتائیں جسے میں اپنا معمول بنا لوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں، یعنی دنیا میں بھی خیریت اور عافیت کا سوال، اور آخرت میں بھی جو کہ ہمارا دائمی اور اخروی ٹھکانہ ہے اس میں بھی آخرت اور عافیت کا سوال کریں، یعنی وہ کام جس میں میرے لیے خیر ہو اور بہتری ہو مجھے وہ نصیب فرما۔ تو اس دعا کو بھی ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب دعاؤں میں سے ہے۔ اسی بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور قرآن پاک میں بھی مختلف انبیاء کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کا بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں اہتمام کرنا چاہیے، اور بہت ساری دعائیں جو قرآن پاک میں انبیاء کی دعائیں ذکر ہیں تو ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے مختلف مقامات اور مختلف چیزوں کی دعائیں اور مسنون دعائیں وہ احادیث پاک میں مروی ہے، ان دعاؤں کو بھی ہمیں یاد کر کے اور ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے رات کو سونے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اسی طرح جب انسان صبح بیدار ہوئے اور نیند سے تو اس وقت کیا دعا پڑھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اسی طرح جب انسان جو ہے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اسی طرح جب انسان کھانا مکمل کر لے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واروانا وجعلنا من المسلمین۔ اسی طرح جب انسان بیت الخلاء جائے تو اس کی مسنون دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی طرح جب انسان بیت الخلاء سے واپس نکلے تو غفرانک، یا پھر الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وآفانی۔ اسی طرح مختلف مقامات کی جب انسان لباس پہنے، نیا لباس پہنے، اور اسی طرح جب بازار میں جائے، اور جو مختلف مقامات کی احادیث پاک میں مختلف موضوعات کی دعائیں مروی ہیں اس کا اہتمام کرے، انہیں یاد کرے۔ اگر انسان ایک دن میں ایک دعا بھی یاد کر لیتا ہے تو کیا مشکل ہے، تو 30 دن میں اس کو 30 مسنون دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ تو اسی بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کریں اور انہیں اپنے روزمرہ زندگی کا معمولات بنائیں۔ تو یہ تمام باتیں جو ذکر کی گئی ہیں، اس کا سب سے پہلے مخاطب تو میں خود ہوں کہ میں اللہ رب العزت سب سے پہلے تو مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، پھر میرے کہنے سے آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اسلامیات کا سبجیکٹ جو ہمیں پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا ہے، الحمدللہ یہ انتہائی مزیدار، دلچسپ اور عمدہ سبجیکٹ ہے، اور الحمدللہ اسے پڑھ کے ہم اپنی دینی معلومات میں جس قدر اور جتنا اضافہ کریں گے وہ ہمارے دینی اور دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے ہمارے لیے خیریت اور عافیت اور بھلائی کا سبب بنے گا۔ تو امید ہے آپ کو آج کا جو ہے لیسن سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔